अस्सलाम वालेकुम जी डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़हार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम मिनाल महर की एपिसोड नंबर 10। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन बटन। पिछले एपिसोड में हमने रीड किया अहान और नशवा की नोकझोंक को और मैरू की उसके मामा से डांट को। जैसा कि हमने बताया था कि ये एपिसोड होगी आपके लिए सरप्राइज और लॉन्ग। सो चलते हैं नॉवल की तरफ। यस्तान और उसकी मैरू की मोहब्बत स्पेशल एपिसोड। सारे घर वाले जा चुके थे जब वो लाउंज में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मैरू अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मैरू भी नहाकर सिंपल सा गुलाबी फ्रॉक पहनती बाहर निकली थी। उसने जल्दी से बाल खुश किए। टाइम काफ़ी हो चुका था। उसे एक बार फिर माँ नूर के ख़तरनाक तेवर याद आए। उसने परेशानी में बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जहाँ वो लाउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। वो ग्रे पैंट कोट में शादी के मुताबिक तैयार हुआ, बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। मैरू ने ऊपर रेलिंग से ही उसकी तैयारी को मुलासा किया और दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर पुरसकून से मुस्कुराहट उभरी। फिर उसे देखती शरारत से गोया हुई। आफंदी साहब, ज़रा ऊपर आइएगा, मलका आलिया को आपकी ज़रूरत है। उसकी शरारती आवाज़ पर यस्तान ने हैरत से ऊपर की तरफ देखा। जब वो महज उसकी पुश्त देख सका, वो पलटती हुई कमरे की तरफ चली गई। उसके आफंदी साहब कहने पर यस्तान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने मोबाइल जेब में रखा और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे बाल बना दे प्लीज़। जब उसने कमरे में कदम रखा, वो पलटे बगैर बोली, मुझे मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, कर्ली भी हैं और इतने लंबे भी, मामा कटवाने भी नहीं देती। वो मुंह बनाते हुए बोली। उसे अपने कर्ली बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो हद से ज़्यादा बारीक थे। कटवाने तो मैं भी नहीं दूंगा जानम, उसके बालों को बनाते हुए बोला। इतने में उसने हाथों में बढ़ बढ़ कर चूड़ियाँ पहनी। तब तक वो भी उसके बाल से सारी उलझने सुलझा चुका था। लो, हो गया, वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला। उसने नरम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। जवाबन वो भी धीमा सा मुस्कुराई थी। उसने अपने दोस्त को यस्तान और अपने निकाह के बारे में बताया था और ये भी कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके दोस्त का कहना था कि मर्द सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। ये मोहब्बत 4 दिन का मुश्किला होता है उनके लिए। उसकी बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसका यस्तान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन जाने क्यों वो फिर भी चाहती थी कि यस्तान की तवज्जो उस पर से कभी ना हटे। उसने बालों को लपेटकर चूड़ा सा बनाया था, फिर उसकी तरफ मुड़ी। लापरवाह सी तौलटे चेहरे पर झूल रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? वो उसकी तरफ मुड़ती हुई मुस्कुराती हुई बोली। यस्तान ने उस पर भरपूर नज़र डाली, जो हल्के गुलाबी रंग के पैरों को छूते फ्राक में कोई मोमी गुड़िया ही लग रही थी। गोरी रंगत में किया गया हल्का सा मेकअप उसके रूप को तो आतिशा कर गया। यस्तान जैसे तिलिस्मी जादू के ज़ेरे असर आया। जो बिस्तर पर बैठा उसकी तैयारी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था, कदम कदम चलता उसके करीब आया। ब्यूटीफुल, वो उसके करीब आता ज़ेर लब बड़बड़ाया। वो उसके मज़ीद नज़दीक होता उसके गिर्द अपना हसार कायम कर चुका था। मुझे तो पता ही था कि मैं प्यारी लग रही हूँ, वो छोटी सी नाक चढ़ाए इतरा कर बोली। उसके लहजे में मान था, जिसे वो हर हाल में अच्छी लग सकती है। उसके नाक चढ़ाने पर यस्तान के दिल ने एक बीट मिस की। उसे लगा कहीं उसकी ही नजर न लग जाए। उसने फ़ौरन अपने चेहरे का रुख मोड़ा था। उसका रुख मोड़ना उसे ज़रा पसंद नहीं आया था। जाने उसके चेहरे को यूं मुँह मोड़ने का क्या मतलब अखज़ कर गई। जब हम आपके सामने हो तो आपको चेहरा फेरने की इजाज़त नहीं। वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ती हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। जो हुक्म मलके आलिया, वो सर को हम देने वाले अंदाज में बोला। यस्तान को उसका ये अंदाज बेतहाशा अच्छा लगा। मैरू को अब अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ, जो उसके असार में उसके बेहद नज़दीक खड़ी थी। उसकी गर्म सांसों की तपश उसके चेहरे पर पड़ती उसे घबराहट में मुब्तला कर गई। उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ। छोड़े यस्तान, देर हो जाएगी, मुझे हिजाब भी लेना है। वो उसकी इंतहा की कुर्बत पर मनाने वाले अंदाज में बोली, जिसका उस पर उल्टा ही असर हुआ था।
وہ اسے مزید قریب کر گیا، چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے ارسا۔ جانم، وہ اس کے کان کے نزدیک ہونٹ لاتا کان کی لو کو چومتا ہوا بولا۔ ایک ہاتھ سے اس کے جوڑے میں باندھے گئے بال کھول چکا تھا۔ وہ اس کے حصار میں لرز کر رہ گئی، پھر اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر لاتا نرمی سے انہیں چھو گیا۔ دل تھا جو اس کے نکوش میں الجھتا جا رہا تھا۔ دل نے اس کو چھونے کی دہائی دی۔ دل کی پکار پر وہ اس کے ایک ایک نکوش کو ہونٹوں سے معتبر کرتا چلا گیا۔ میرو کو اپنے ہونٹوں پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ سختی سی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی آنکھیں میچنے پر وہ اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا۔ کیسی بے خودی چھائی تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرو اس کے حصار میں کپ کپا کر رہ گئی۔ یزدان اپنی کیفیت پر قابو پاتا پیچھے ہٹا۔ جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر اس کے ماتھے کو چومتا کمرے سے نکلتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میرو نے دل پر ہاتھ رکھا جو 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی گلابی چہروں پر ہاتھ پھیرتے خود کو قابو کیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ بال باندھے، انہیں جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر خوبصورتی سے حجاب کیا، پھر دھڑکتے دل سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے داجان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے پیغام ملا تھا کہ داجان اسے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ آ جاؤ اسوا بچے، داجان نے اسے دروازے میں ہی کھڑا دیکھ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ داجان، آپ نے بلایا؟ کوئی کام تھا؟ وہ اندر آتے ہوئے دھیمے انداز میں بولی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ نہیں چاہتے آپ یوں گھر میں قید رہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ اپنی اسٹڈیز پھر سے شروع کر دیں۔ وہ اس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں داجان، میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اب میں اپنی زندگی اور مشکلات نہیں چاہتی۔ اس میں واقعی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی نقصان اٹھا پاتی۔ بچے، آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کھل کر گزارو گی تو ہمیں لگے گا کہ سکندر سے کیا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب ہم کچھ نہیں سنیں گے۔ ہم اولاد کو کہتے ہیں وہ میرو کی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیں۔ وہ دو ڈوک انداز میں بولے۔ خواہش تو اس کی بھی تھی آگے پڑھنے کی، اس لیے محض سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ 4 دنوں بعد یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ 4 دنوں سے وہ اتنی پریشان تھی کہ کچھ سوچ ہی نہ پائی، پھر ساری سوچوں کو جھٹک کر تیار کھڑی تھی۔ جب اس انسان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، پھر وہ کیوں اس کے لیے آنسو بہاتی؟ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اس انسان کے لیے ایک بھی آنسو نہیں بہائے گی۔ بیگ کندھوں پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب پہلی نظر ہی اس کی سیڑھیوں سے اوپر آتے یزدان پر پڑی، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ 2 دنوں سے وہ جو کرنے کا سوچ رہا تھا، سامنے کھڑے معصوم چہرے کو دیکھ اسے اپنے سارے ارادے بڑبڑی ریت کی مانند ڈرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا وہ اس کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو سکے گا؟ وہ تو اس کی زندگی تھی جسے اس نے خود ہی خود سے دور کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ فاصلے میلوں پر محیط تھے جو شاید ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ میرو کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ اپنی سوچوں اپنے حواسوں میں آتے اس کے قریب سے گزرتی نیچے چلی گئی اور وہ وہی کھڑا رہ گیا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اس جگہ جمی تھی جہاں سے وہ پلٹ کر گئی تھی۔ ماضی، وہ بے چینی سے کب سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، بار بار نثر گھڑی کی سوئیوں کی طرف جا رہی تھی۔ جہاں 10 بجنے میں ابھی بھی 5 منٹ تھے، 10 بجے اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ اس کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، اسے امید تھی کہ رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ سوئیوں نے جیسے ہی 10 کا ہندسہ عبور کیا، وہ فوراً ہی موبائل لے کر بیٹھ گئی تاکہ اپنا رزلٹ چیک کر سکے۔ اس نے یزدان کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اسے یقین تھا اس کا A+ گریڈ تو آ ہی جائے گا، پھر وہ خوشی خوشی یزدان کو اپنا رزلٹ بتائے گی۔ کچھ دیر بعد اس کی خوشی سے بھرپور چیخ نکلی۔ اس کا رزلٹ اس کی سوچ سے بھی اچھا آیا تھا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی یزدان کے کمرے کے باہر پہنچی، کیونکہ سب سے پہلا حق اسی کا بنتا تھا جس نے اسے اتنی محنت سے پڑھایا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جو شاید ابھی نہا کر نکلا تھا، جو اس وقت پینٹ کے ساتھ بنیان میں ملبوس تھا۔ اس کی شرٹ بیڈ پہ پڑی تھی۔ اپنی خوشی میں اس کا حلیہ بھی نہ نوٹ کر پائی اور فوراً بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ وہ اپنی جگہ سٹل کھڑا رہ گیا۔
جو یہاں اس کی موجودگی پر حیران تھا، جو اس دن کے واقعے کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے اس سے کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ آج خود ہی اس کے کمرے اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ یزدان، میرا رزلٹ آ گیا اور آپ کو پتہ ہے میرا A+ گریڈ آیا ہے۔ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی اچھا رزلٹ آیا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی خوشی خوشی بولی، یہ دیکھیے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے موبائل اس کے سامنے لہراتی ہوئی بولی۔ یزدان نے ایک نظر موبائل پر ڈالی جہاں اس کا شاندار سا رزلٹ جگمگا رہا تھا۔ مبارک ہو میری جان، وہ اس کی کنپٹی پر لب ڈھکتا ہوا بولا۔ چلو اب میری ٹیوشن کی فیس دو، دیکھو کتنا اچھا پڑھایا ہے میں نے۔ وہ اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا سیریس انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے فیس لیں گے؟ وہ خفی سی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بالکل، تم بیوی ہو تو کیا اس کا مطلب فیس معاف کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلتی خماری کو نہ دیکھ سکی۔ آپ ایسا کریں، جتنی بھی آپ کی فیس ہے وہ جمع کر لیں، جب میری شادی ہوگی اپنے شوہر سے لے کر دے دوں گی۔ وہ کون سا کم تھی، فوراً دو بدو انداز میں بولی۔ وہ اس کی چالاکی پر آج شش کر اٹھا۔ نہ، اتنا انتظار کون کرے گا؟ وہ فوراً سر کو نفی میں ہلا کر بولا۔ مہرو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس نے ہچکچا کر پیچھے ہونا چاہا جو کہ اب ناممکن ہی تھا۔ تمہاری یہ ہری آنکھیں جادو کرتی ہیں مجھ پر، وہ اس کی آنکھوں کو چوم کر بولا۔ وہ حصار میں کھڑی اپنی زندگی کو اپنے پاس محسوس کر کے بے خود سا ہو رہا تھا۔ مہرو کو اپنی پوزیشن کا اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ یزدان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا تھا۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ دل علیحدہ دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ مہرو کا ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر تھا جس کی ہر ایک دھڑکن پر اسے اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ یزدان نے اس کی آنکھوں کے بعد اس کی ناک پر ہونٹ رکھے تھے۔ مہرو نے اس کے بے باک لمس پر آنکھیں بند کی۔ اس کے ہاتھوں میں واسعہ لرزش تھی۔ وہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ یس، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ شش، کچھ مت بولو، میری محبت کو محسوس کرو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس کے کان میں مسلسل بولتا میٹھی سی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل اس کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ وہ مرنے والی ہو گئی۔ اس کی کان کی لو کو چھو کر اس نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے۔ مہرو نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دور کرنا چاہا جب وہ اس کے دونوں بازو تھام کر اپنی گردن میں ڈال گیا۔ اس کی کمر کو جکڑ کر خود سے اور نزدیک کیا۔ اس کی اتنی بے باکیوں پر مہرو کا چہرہ باب چھوڑنے لگا۔ چھوڑ رے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، مگر وہ اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ یزدان نے اس کی کپ کپاتی تھوڑی پر اپنا بے باک لمس چھوڑا تھا۔ مہرو کی بس ہوئی تھی۔ اس نے دھکا لگا کر اسے خود سے دور کیا جو اس کی گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ذرا سا پیچھے ہوا مگر اسے چھوڑا نہ تھا۔ اس کے بھاگنے کی چاہ میں بھی اس کی کلائی اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ جانا مت، میں بھی آیا۔ وہ اس کے کہنے پر وہی کھڑی رہ گئی۔ مہرو اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اس کے شور کو کم کرنا چاہا۔ یزدان الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے ایک مخملی کیس نکال کر اس کی طرف آیا۔ اندر سے ایک خوبصورت سا ہارٹ شیپ لاکر نکال کر کیس بیڈ پر اچھال دیا۔ ایک دفعہ پھر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بال پیچھے سے ہٹا کر اس کے کندھے پر ڈالے اور وہ خوبصورت سا لا کر اس کے گلے کی زینت بنایا۔ پھر اس کے گردن کے پچھلے حصے پر اپنے لب رکھے۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیسا لگا تحفہ تمہارے اچھے رزلٹ کی خوشی میں؟ اور اسے اچھے سے یہ باور کروایا کہ وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ یہ لاکٹ تو اس نے کب سے اس کے لیے بنا کر رکھ لیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اپنی مہرو پر کہ وہ بہت اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ اپنی جانب کی کسی بات سے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جسارت کرتا وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ مہرو، میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اب تم بھی مجھے تحفہ دو۔ ابھی تو میں نے صرف فیس لی ہے، اب تم اپنے رزلٹ کی خوشی میں تحفہ دو۔ وہ اسے دروازے کی طرف بھاگتا دیکھ کر بولا۔ مٹھائی بھجوا رہی ہوں، اچھے سے کھائیے گا۔
منہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھے بغیر چپاک سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے جاتے ہی دلکشی سے مسکرایا۔ تیرے عشق کی ہے جستجو، تیری قربتوں کا سوال ہے، میری سانس ہے جو روا دوا، تیری چاہتوں کا کمال ہے۔ جی فرینڈس، آئی ہوپ آپ نے ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا۔ یہ تھی یزدان کی اپنی میرو کے لیے اور میرو کی اپنے یزدان کے لیے بے انتہا محبت۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔